सियासत में कामयाबी जो है वो करने से नहीं बल्कि कुछ करने से आती है। जमहूरियत को नवाज शरीफ की बादशाहत से खतरा है। पार्लियामेंट में अपने बेटे के साथ इसलिए नहीं आ रहा कि मैंने आपसी की कोई कुर्सी खींच लेनी है। मेरा मकसद है आपको भी समझाएं। अल्ताफ हुसैन साहब से हमारा मुकम्मल कतई ताल्लुक है। आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया, कामरान खान के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ कामरान खान। हमारा प्रोग्राम आज चंद मिनटों की ताख़ीर से शुरू हुआ है। वजह यह है कि एक शादमानी और खुशी का आलम है। न्यूज़ रूम्स में इस वक्त ख़बरें आ रही हैं, वो शादमानी की तस्वीरें आ रही हैं जो कि इस वक्त आई हैं वेल्स के शहर कार्डिफ से, जहां पाकिस्तान ने नाकाबिल यकीन कामयाबी हासिल की है। इंतहाई आसानी से शिकस्त दी है इंग्लैंड को चैंपियंस ट्रॉफी के सेमीफाइनल में। पाकिस्तान के क्रिकेट के शायकीन के लिए हालिया सालों में शायद ही इतनी खुशी की कोई खबर आई हो, और जिस अंदाज से पाकिस्तान ने आज ये सेमीफाइनल खेला है, जिस अंदाज से इंग्लैंड को बॉलिंग में, बैटिंग में, फील्डिंग में, हर मैदान में शिकस्त दी है, उसी के घर में, उसी के होम विकेट पर, ये एक वाकई एक ऐसी तारीख है जो इससे पहले सिर्फ 1992 में देखने में आई थी, जब पाकिस्तान ने आलमी वर्ल्ड कप जीता था। आज इंग्लैंड के मुकाबले में जब पाकिस्तान मैदान में उतरा तो बहुत कम पाकिस्तान के ही क्रिकेट के शायकीन ऐसे थे जो ये समझते थे कि पाकिस्तान ये मैच जीतेगा, ना कि ये कि वो नाकाबिल यकीन अंदाज में इंग्लैंड को बाआसानी शिकस्त दे देगा। पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी में दाखिल हुआ था 8 टीमों के इस मुकाबले में 8वें नंबर पर, और अब ये माशाल्लाह कम से कम चोटी के 2 नंबर्स तक तो पहुंच गया है। देखना यह है कि फाइनल में इसका मुकाबला इंडिया से होगा या बांग्लादेश से होगा। इनका सेमीफाइनल कल खेला जाएगा। पाकिस्तान के हसन अली इस मैच की अब तक की इतलात के मुताबिक मैन ऑफ द मैच हो चुके हैं। वज़ीर आज़म की जानिब से तहनीत के पैगाम भेजे जा रहे हैं, सदर पाकिस्तान की जानिब से तहनीत के पैगाम जा रहे हैं, और इस वक्त कार्डिफ में खुशी का समा है और पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में लोग इस खुशी को मनाने के लिए उसको निकल रहे हैं और बाहर आ रहे हैं। आज की इस कामयाबी के बाद पाकिस्तान के बजा तौर पर इंतहाई खुश और प्राउड कैप्टन सरफराज ने कहा, First of all, thanks to Almighty Allah. I think credit goes to the bowlers. He bowled really well, and after the batting, finishing really well. Not many sides can be lifted from Mohamed Amir not playing, but it seemed to lift your side. They seemed to do it for him. Yeah, as I told before, our guys very boosted up after the 2 matches. That's why, if Mohamed Amir is not playing, Roman is playing, he bowled really well today. And the decision of the toss seemed to be a good one. Yeah, but we decided, we adapt the condition. If we win the toss and elected to field first and restrict them to 150 to 80, then easily we go for chase, and credit goes to all to the bowlers. आज इस क्लोजिंग सेरेमनी में इंग्लैंड के कैप्टन मॉर्गन ने भी खुल के अपनी शिकस्त को तस्लीम किया और पाकिस्तान की कारकर्दगी को, पाकिस्तान की इस टीम के स्पोर्ट्समैन स्पिरिट को ज़बरदस्त अंदाज में सराहा। One thing we didn't do today was adapt to conditions, coming from Edgbaston, which is a good wicket, to a used wicket here today. We didn't adapt very well, so Pakistan did that extremely well, and full credit to them. They outplayed us today on this wicket. When you say you didn't adapt to conditions, do you feel you went too hard in that batting display or not hard enough at times? No, I don't think we were simply used to it. We did prepare like we were going to play on a used wicket. Pakistan bowled well, but we didn't manage to adjust, particularly with the bat. And 200 isn't a competitive score. We looked at the game that they played previously. 250, 270 would have been a good score. पाकिस्तान के कैंप में खुशी का समा है और पाकिस्तान से तहनीती पैगामों का तांता बन रहा है। इस वक्त इत्तलात के मुताबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ, सदर ममनून हुसैन,
چیف آف آرمی اسٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ اور چیف جسٹس آف پاکستان میاں ثاقب نثار کے تہنیتی پیغام وہاں پہنچ چکے ہیں. وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف کا تہنیتی پیغام بھی اب سے تھوڑی دیر قبل پاکستان کے کیمپ میں پہنچا ہے. یہ تہنیتی پیغام یقینی طور پر رسمی پیغام ہے. اصل خوشی اور تہنیت وہ ہے جو پاکستان کے عوام اس وقت دے رہے ہیں اور اپنے دل سے دے رہے ہیں, کیونکہ آج جس انداز سے پاکستان یہ میچ کھیلا ہے, پچھلے 6 گھنٹوں کے دوران پاکستانیوں نے شاید ہی کچھ اور کام کیا ہو سوائے اس کے کہ انہوں نے اس میچ کو دیکھا, اس سے محظوظ ہوئے. اور اب سے چند لمحات قبل جب یہ کامیابی آئی ہے, پاکستان کے لیے شاندار کامیابی ہے, اور اسی کے ساتھ دعاؤں کا ایک سماں ہے جو بن چکا ہے, جس میں دعا کی جا رہی ہے کہ پاکستان فائنل بھی جیتے اور چیمپئنز ٹرافی کا فائنل جیت کے چیمپئنز بن کے پاکستان لوٹے. پروگرام میں آگے چل کے اس پورے ماحول کا, اس شاندار تاریخی کامیابی کا ذکر ہم آگے بھی چلیں گے, اور فی الحال تھوڑا سا جائزہ لے لیں کہ آج اور کیا ہوا. اور رہتے ہیں انگلینڈ میں ہی, جہاں پر ایک بڑا واقعہ ہوا ہے. لندن مشہور ہے اپنی تاریخ میں آگ لگنے کی وجہ سے, جو آگ کے لگنے کے واقعات ہوئے ہیں. اسی قسم کا ایک بہت بڑا واقعہ آج مغربی لندن میں ہوا, جہاں پر ایک 25 منزلہ رہائشی عمارت میں آتش زدگی ہوئی ہے, اور اس قسم کی آتش زدگی ہے جس میں اب تک کی اطلاعات کے مطابق 12 افراد ہلاک ہو چکے ہیں. یہ پوری عمارت تباہ ہو چکی ہے. خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ کم از کم 50 لوگ ایسے ہیں جو کہ کرٹیکل کیئر میں ہیں, اور مرنے والوں کی تعداد میں اضافہ ہو سکتا ہے. لندن میں آگ تو لگنا معمول کا عمل ہے, مگر اس قسم کی آگ, اتنی بھیانک, اتنی بڑی آگ اس سے پہلے حالیہ تاریخ میں نہیں دیکھی گئی. I saw a kid on the 22nd floor on fire. He walked to the window and he dropped. This was really horrific. There's people who were jumping out of the plane. There's a man who threw 2 of his children. فائر سیفٹی کے ماہرین کہہ رہے ہیں, وہ اندازہ لگانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ آگ کس طرح سے لگی اور کس وجہ سے اتنی تیزی سے پھیلی. لیکن لندن میں جو فائر بریگیڈز کے جو کمشنر ہے خاتون, ان کا کہنا یہ ہے کہ انہوں نے اپنی 30 سالہ سروس میں کبھی بھی اتنی بھیانک آگ اس سے پہلے نہیں دیکھی ہے, اور ایسی آگ, اس کی اتنی تیزی اور اتنی شدت ہے, اس سے پہلے انہوں نے کہا کہ اپنے پورے کیریئر میں انہوں نے نہیں دیکھی ہے. لندن کی آگ کو اب بھی بجھانے کی کوشش کی جا رہی ہے, لیکن یہ بلڈنگ میں کچھ نہیں بچا, وہاں پہ رہنے والوں کے مال و اسباب میں کچھ نہیں بچا. جانیں کچھ لوگوں کی ضرور بچی ہیں, لیکن جن لوگوں کی نہیں بچی ہے, جو ہسپتالوں میں ہیں, وہ زندگی اور موت کی کشمکش میں اس وقت دوچار ہیں. لندن میں ایک اور بڑا سانحہ ہوا ہے حالیہ دہشت گردی کے واقعات کے بعد. جب آگ لگی ہے لندن میں, اس کے ساتھ ہی دنیا بھر کے بڑے شہر جائزہ لے رہے ہیں اپنے اندر آگ لگنے کے آگ لگ جائے اس سے مقابلہ کرنے کے انتظامات کیسے ہیں. اور لامحالہ اس وقت خیال آتا ہے کراچی کا, جہاں پر ابھی آگ لگنے کے واقعات ہو رہے ہیں, مگر مسئلہ اس وقت کراچی کے ساتھ یہ ہے, ایک بحرانی صورتحال ہے کہ یہاں پہ فائر فائٹنگ کا نظام بری طرح سے مفلوج ہو رہا ہے. ایک طویل عرصہ ہو چکا ہے, تقریباً 10 سال ہو گئے ہیں, اس نظام میں بہتری کی کوئی کوشش نہیں کی گئی ہے. جو کراچی کا حال ہے وہی اس کے فائر فائٹنگ سسٹم کا حال ہے, اور اس قسم کی آگ جیسی کہ ابھی لندن میں لگی ہے دیکھ کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ اگر خدا نخواستہ کراچی میں کوئی اس قسم کی بڑی آگ لگی تو یہاں کا نظام کیا ہے. کراچی کا موجودہ فائر فائٹنگ کا نظام, اس پر نگاہ ڈالی ہے ہمارے نمائندے خصوصی مسعود رضا نے اپنی اس رپورٹ میں. جدید ترین ساز و سامان سے لیس لندن فائر بریگیڈ کا شمار دنیا کے بڑے فائر ڈپارٹمنٹس میں ہوتا ہے. لگ بھگ 6000 سے زائد افراد اس فائر ڈپارٹمنٹ کا حصہ ہیں. 2002 سے 2010 کے درمیان یہ ادارہ اپنی مشینری کو دنیا کی بہترین مشینری والوو سے مرسڈیز پر لے آیا ہے, جس میں 200 سے زائد مرسڈیز فائر انجن, کمانڈ یونٹس اور خصوصی سپورٹ وہیکلز شامل ہیں. لندن فائر ڈپارٹمنٹ کے پاس اس وقت 157 فائر انجن ہیں. ایمرجنسی کال نمبر 999 پر حادثے کی کال موصول ہونے پر 1 منٹ 40 سیکنڈ میں فائر انجن روانہ کر دیا جاتا ہے, جو اوسطاً 6 منٹ میں جائے حادثہ پر پہنچ جاتا ہے.
امدادی ٹیم کے پہنچنے سے پہلے فائر فائٹنگ کا عملہ زخمیوں کو طبی امداد دیتا ہے۔ ڈپارٹمنٹ کے پاس اپنا فوم موجود ہونے کے علاوہ بلک فوم یونٹ بھی ہے جو کسی بڑے حادثے میں فوم مہیا کرتا ہے۔ فائر ٹینڈرز کے ساتھ ساتھ سائنٹیفک سپورٹ یونٹ بھی ہوتا ہے جو کہ آگ کی نوعیت اور اس کو بجھانے کے جدید سائنسی طریقوں کے اختیار کرنے میں آگاہی دیتا ہے۔ اور اب آپ کو دکھاتے ہیں کراچی فائر بریگیڈ کیسے کام کرتی ہے۔ پاکستان کے سب سے بڑے شہر کراچی میں فائر بریگیڈ اس وقت صرف اور صرف 4% صلاحیت کی حامل ہے۔ ادارے میں آخری بھرتیاں 1997 میں ہوئی تھیں۔ اس دور میں بھرتی ہونے والے فائر بریگیڈ سے تنخواہ لیتے ہیں لیکن کام نہیں کرتے۔ کراچی فائر بریگیڈ میں زیادہ تر عملے کی عمر 50 سال سے زائد ہے۔ ادارے کے پاس 48 فائر ٹینڈرز ہیں جن میں صرف 14 قابل استعمال ہیں۔ خصوصی گاڑیوں کی تعداد 28 ہے جن میں قابل استعمال صرف 11 ہیں۔ واٹر ہائیڈرنٹ کا نظام ہی موجود نہیں ہے۔ 21 فائر اسٹیشن میں سے 8 میں پانی کا کنیکشن ہی نہیں ہے۔ ادارے کے واحد ریسکیو سینٹر میں نہ تو ڈاکٹرز ہیں، نہ ایمبولینس اور نہ دوائیں۔ فائر بریگیڈ کی 4 میں سے صرف 1 اسنارکل قابل استعمال ہے۔ کراچی فائر بریگیڈ کا اپنا کمیونیکیشن سسٹم موجود ہی نہیں ہے۔ سالوں سے فائر فائٹرز کے پاس فائر کٹس اور یونیفارم نہیں ہیں۔ فائر ڈپارٹمنٹ کے لیے خریدا جانے والا فوم ادارے کے حوالے نہیں کیا گیا کیونکہ میئر کراچی کے اعزاز میں اب تک فوم حوالگی کی تقریب نہیں منعقد کی جا سکی۔ بھیانک صورتحال ہے اس وقت کراچی کے فائر فائٹنگ نظام کی۔ اگر کسی کو پرواہ ہے تو شاید یہ بہت کلیدی وقت ہے کہ اس کی طرف توجہ دی جائے۔ کمرشل بریک اور اس کے بعد ذکر کرتے ہیں امریکہ سے اطلاعات آ رہی ہیں کہ وہاں شدید پریشانی ہے کہ 26 سال سے جنگ لڑنے کے باوجود افغانستان کی جنگ امریکہ ہار رہا ہے، اس کے اتحادی ہار رہے ہیں۔ افغانستان کی حکومت تیزی سے تحلیل ہوتی جا رہی ہے۔ دوسری جانب افغانستان دنیا میں ہیروئن کی ایکسپورٹ کا سب سے بڑا ملک بن چکا ہے اور جہاں پر نہ ایک جانب ریاست کے رٹ ہے، دوسری جانب یہ منشیات کی سپلائی کا دنیا کا سب سے بڑا ذریعہ بن گیا ہے۔ اس میں امریکہ اب چاہتا ہے کہ کوئی نئی اسٹریٹجی سامنے لائے۔ اس کی بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ امریکہ میں شدید پریشانی ہے۔ 16 سال تک براہ راست جنگ میں حصہ لینے کے باوجود افغانستان میں طالبان پر امریکہ فتح حاصل نہیں کر سکا ہے، بلکہ خود امریکی وزیر دفاع جیمز میٹس کے مطابق افغانستان میں طالبان کا غلبہ بڑھ رہا ہے، حکومت کا غلبہ کم ہو رہا ہے اور شدید تشویش ہے جو کہ اس وقت امریکہ میں موجود ہے۔ آج اطلاعات آئی ہیں امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے پینٹاگن کو یعنی امریکی وزارت دفاع کو اس بات کا اختیار دے دیا ہے کہ وہ افغانستان کے بارے میں نئی پالیسی بنائے اور جو فیصلے کرنے ہیں جس میں امریکہ کی کئی ہزار نئی فوجیں افغانستان میں بھیجنے کا فیصلہ ہے وہ اب امریکی وزارت دفاع کو ڈونلڈ ٹرمپ نے دے دیا ہے۔ اطلاعات کے مطابق امریکہ میں نئی افغان پالیسی بن رہی ہے جس کا اعلان جولائی کے وسط میں کیا جائے گا اور کل امریکی کانگریس کو بتایا گیا ہے کہ اس پالیسی کا ایک اہم حصہ یہ ہے کہ پاکستان کا اعتماد حاصل کرنے کے لیے پاکستان کی ان تشویش سے کو ایڈریس کیا جائے جس میں کہا جاتا ہے کہ افغانستان میں بھارتی انٹیلیجنس اور بھارتی فوج کا غلبہ، بھارتی حکومت کا غلبہ ختم ہوگا تو پاکستان ہر صورت میں آن بورڈ ہو کے اس پوری کارروائی میں حصہ لے گا اور امریکہ کہتا ہے کہ اب پاکستان کی تشویش کو ایڈریس کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ افغانستان تیزی سے ہاتھ سے نکل رہا ہے۔ ایک جانب طالبان کی جو ریاست ہے اس کا جو اثر ہے وہ افغانستان کے مختلف حصوں میں پھیل رہا ہے، دوسری جانب پوری دنیا میں تشویش اس بات کی بھی ہے کہ افغانستان پوری دنیا میں منشیات کی سپلائی کا ایک سب سے بڑا حصہ بن گیا ہے اور دنیا میں جو ہیروئن کی اور حشیش کی سپلائی ہوتی ہے اس کا سب سے بڑا مرکز افغانستان ہے، جہاں پر اطلاعات کے مطابق ان تمام علاقوں میں جہاں پر حکومت کا بھی کنٹرول ہے اور جہاں حکومت کا کنٹرول نہیں ہے وہاں پر منشیات کی جو فروغ ہوتی ہے، پیداوار ہوتی ہے، اس کو تیار کیا جاتا ہے۔ افغان حکومت کے بڑے لوگ، اہم لوگ اس میں براہ راست ملوث ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ افغانستان کے تمام سٹیک ہولڈرز جو ہیں وہ اس کاروبار کو جانتے بھی ہیں، پہچانتے بھی ہیں مگر اس سے نظر ہٹاتے ہیں، مگر پوری دنیا میں اس حوالے سے تشویش ہے۔ افغانستان کی مجموعی صورتحال انتہائی کشیدہ ہے، انتہائی خراب ہے۔ آئیے آپ کو دکھاتے ہیں ایک خصوصی رپورٹ۔
کابل میں حالیہ برسوں کا سب سے بڑا حملہ، دہشت گردی کی یہ کارروائی شہر کے ہائی سیکورٹی علاقے میں ہوئی۔ کم از کم 90 لوگ مارے گئے، 400 سے زائد زخمی ہوئے۔ یہ حملہ کابل میں افغان حکومت کی رٹ پر بڑا سوالیہ نشان لگا گیا۔ ہمیں اس مشن سے متعلق چیلنجز کے بارے میں کوئی خوش فہمی نہیں۔ 2017 بہادر افغان سیکیورٹی فورسز اور بین الاقوامی افواج کے لیے ایک اور مشکل سال ثابت ہوگا، جو افغانستان میں دہشت گردی کے خلاف شانہ بشانہ کھڑے ہیں اور رہیں گے۔ لیکن جس ملک میں دارالحکومت ہی محفوظ نہ ہو تو باقی ملک کا کیا حال ہوگا؟ جاننے کے لیے بی بی سی کے نامہ نگار اولیاء اطرافی نے حال ہی میں جنوبی صوبہ ہلمند کا دورہ کیا۔ ہلمند میں طالبان سے لڑتے لڑتے کئی برطانوی فوجیوں نے اپنی جانیں گنوا دی۔ آج یہاں ایک بار پھر طالبان کا راج ہے۔ طالبان کا دارالحکومت موسیٰ قلعہ، یہاں کا بازار مقامی تجارت کا گڑھ ہے۔ پاکستان کے سرحدی علاقوں سے بھی تاجر یہاں آتے ہیں۔ اس بازار سے آپ موٹر سائیکل، مویشی، آئس کریم اور گولہ بارود بھی خرید سکتے ہیں۔ عام لوگ معمول کی زندگی گزارتے نظر آتے ہیں، لیکن ذرا غور سے دیکھیں، طالبان کے اس دیش میں آپ کو عورتیں کہیں نظر نہیں آئیں گی۔ بالغ مردوں کے لیے یہاں لمبی داڑھیاں رکھنا لازمی ہے۔ موسیٰ قلعہ بازار سے آگے یہ ایک سرکاری اسکول ہے۔ اسے بنایا مرکزی حکومت نے، لیکن اسے اب طالبان اپنے حساب سے چلا رہے ہیں۔ یہاں لڑکوں کو اسلامی تعلیمات کا رٹا لگایا جاتا ہے۔ اس اسکول میں بچوں کی تعلیم کا نظام ہی نہیں، یہاں تفریح پر بھی پابندی ہے۔ عام شہریوں کو موبائل استعمال کرنے کی اجازت نہیں۔ افغانستان کی روایتی موسیقی کی کوئی گنجائش نہیں۔ ایک نوجوان نے بتایا کہ اسے بالی ووڈ کی فلم دیکھنے پر 40 کروڑوں کی سزا دی گئی۔ لیکن طالبان کے اس دیش میں ایک چیز ایسی ہے جو بہت پھل پھول رہی ہے۔ پچھلے 15 برس میں امریکہ نے افغانستان میں منشیات کے خاتمے کے لیے 8.5 ارب روپے خرچ کیے، لیکن پوست کی کاشت کم ہونے کے بجائے پھیلتی گئی۔ طالبان اپنا زیادہ تر سرمایہ منشیات کی اسمگلنگ سے حاصل کرتے ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں ہلمند افیون کی پیداوار کے حوالے سے جانا جاتا ہے، جس سے ہیروئن بنتی ہے، اور یہ طالبان کی 60% آمدنی کا ذریعہ ہے۔ ہلمند میں طالبان کا موقف ہے کہ افیون سے ان کو بھی اتنی ہی نفرت ہے جتنی باقی دنیا کو، لیکن ان کے لیے اپنی لڑائی کو فنڈ کرنے کا بڑا ذریعہ ہے، جس کی وجہ سے وہ اس کی خاموش حمایت پر مجبور ہیں۔ ہیروئن اور منشیات سے نہ صرف عسکریت پسندی اور منظم جرائم کو ہوا ملتی ہے، بلکہ یہ افغانستان میں کرپشن کا بھی بڑا ذریعہ ہے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کے مطابق افغانستان کو دنیا کے 5 کرپٹ ترین ممالک کا درجہ دیا ہے۔ ناقدین اس کی ذمہ داری افغان حکومت پر ڈالتے ہیں، جس نے شاید اس مسئلے کو کبھی سنجیدگی سے لیا ہی نہیں۔ اس ناکامی کی ایک بڑی وجہ شاید یہ ہے کہ حکومت میں شامل کئی با اثر شخصیات پر الزام ہے کہ وہ پوست کی غیر قانونی کاشت اور اس کی اسمگلنگ میں ملوث ہیں۔ افغانستان کی موجودہ صورتحال پہ بات کرتے ہیں، اس کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں افغانستان میں پاکستان کے سابق ڈیفنس اٹیشی بریگیڈیئر ریٹائرڈ سعد محمد۔ بہت شکریہ بریگیڈیئر صاحب، یہ بتائیے گا کہ ایک بار پھر ان افغانستان میں ایک تو منشیات پیداوار کے حوالے سے خبریں آ رہی ہیں، پوری دنیا میں تشویش ہے، اور جن علاقوں کی سب سے زیادہ بات ہوتی ہے ان میں ہلمند وغیرہ کے علاقے ہیں جہاں پہ بظاہر طالبان کا اثر موجود ہے۔ اتنی بڑی تعداد میں اس ملک سے ہیروئن کی منشیات کی پوری دنیا میں ترویج اور اس کا فروغ ہے، اور یہاں پہ حکومت کا کنٹرول پوری طرح سے ختم ہونا، جرائم کا پھیلنا، اسلحہ کا پھیلنا، کیا اثرات ہوں گے پورے خطے پہ؟ یہ ایک بہت بڑی صنعت ہے افغانستان میں، جس کے بڑے نتائج جو ہیں وہ دو جو ہے اس خطے کے لیے بڑے سنگین ہیں، اور سب سے بڑا جو ہے وہ عدم استحکام کا ہے، کیونکہ جتنے بھی یہ ڈرگ لارڈز ہوتے ہیں یہ اس علاقے کو عدم استحکام چاہتے ہیں تاکہ وہ اپنا کام کر سکیں، باقی شورش جاری رہے، باقی جو مزاحمت ہے وہ جاری رہے۔ دوسرا، افغانستان میں اس وقت طالبان کے پاس جو بڑا ذریعہ ہے ان کے فنڈنگ کا،
وہ ہے یہ پاپی کلٹیویشن ہے اور جو اوپیم ٹریڈ ہے وہ ان کے لیے ایک بہت بڑا ذریعہ ہے جس کی وجہ سے وہ ایسے ہتھیار خرید سکتے ہیں. اور اگر آپ BBC کی ابھی چند دن پہلے کی رپورٹ جس میں وہ گئے تھے ان علاقوں میں جہاں پر طالبان کا کنٹرول ہے تو انہوں نے کہا کہ وہاں پر جو ان کے پاس ہتھیار تھے, جو ان کے پاس نائٹ ویژن ڈیوائسز تھیں, وہ افغان جو نیشنل آرمی ہے وہ ان کے پاس نہیں ہے. اتنی سوفسٹیکیٹڈ ویپن اور اتنی ہیوی ویپنری ان کے پاس وہاں پر ہے. انہوں نے 2 جو اولسوالی ہے یا ڈسٹرکٹ جس کو کہہ سکتے ہیں سنگین اور موسیٰ قلعہ, یہ دونوں کے اوپر اب وہاں پر ان کا قبضہ ہے. تقریباً 60 سے 65% ہلمند جو ہے وہ اس وقت طالبان کے قبضے میں ہے. وہاں پر جو ان کا ملٹری کمیشن ہے وہ بھی ہیڈ کوارٹرڈ ہے ہلمند کے اندر. اگر آپ پاکستان کی طرف آئیں تو یہاں پر ایک جگہ ہے گردی جنگل جو افغان مہاجرین کا ایک بہت بڑا کیمپ بھی ہے وہاں پر, اور دوسری وہاں پر جتنے بھی یہ ڈرگ لارڈز ہیں وہاں پر وہ ان کا قیام ہے. اور وہاں سے پھر وہ بلوچستان کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں تو اگر وہ فنڈنگ ہوتی ہے یہاں پر پاکستان میں جو یہ سیکٹیرین آؤٹ فٹس ہیں ان کی فنڈنگ ہوتی ہے, جو سب نیشنلسٹ ہیں بلوچستان میں ان کی فنڈنگ ہوتی ہے, وہ اثر انداز ہو سکتے ہیں ہماری سی پیک کے اوپر. تو یہ ایک بہت بڑا جو ہے مسئلہ پاکستان کے لیے بھی اور افغانستان. بہت بہت شکریہ بریگیڈیئر ریٹائرڈ سعد محمود ہمارے ساتھ تھے. کمنٹ سے بریک جس دوران آپ نیوز ہیڈ لائنز بھی دیکھیں گے, جس کے بعد ہم واپس آتے ہیں اپنے پروگرام کے بقیہ حصے کے ساتھ. آپ دیکھ رہے ہیں خبروں, تبصروں اور تجزیات پر مبنی پاکستان کا سب سے معتبر نیوز شو دنیا, کامران خان کے ساتھ. انگریزی میں اس کے لیے لفظ ہے انبلیویبل اور اردو میں کہتے ہیں ناقابل یقین. یہ وہ کیفیت ہے جس کا سامنا کیا ہے پاکستانیوں نے اب سے تھوڑی دیر قبل جب پاکستان چیمپئنز ٹرافی کے فائنل میں پہنچ گیا. یہ وہ چیمپئنز ٹرافی ہے جس میں آج تک پاکستان فائنل میں نہیں پہنچا, اور اس ٹورنامنٹ میں کی 8 ٹیمیں جو اس ٹورنامنٹ کے لیے گئی تھی اس میں 8ویں نمبر پہ پاکستان تھا, اور آج اس نے اس کی ہوم وکٹ پہ انگلینڈ کو اتنی آسانی سے ہرا دیا کہ انگلینڈ والے بھی سکتے میں رہ گئے. کہ دراصل بات یہ ہے کہ برطانیہ کے ستارے آج کل گردش میں ہے. آج ہی کے روز لنڈن میں ایک بھیانک آگ لگی ہے جس سے 27 منزلہ عمارت خاکستر ہو گئی, تباہ و برباد ہو گئی. کچھ دن پہلے لنڈن میں دہشت گردی کا بڑا واقعہ ہوا تھا. برطانوی انتخابات جس میں ٹریسا مے بمشکل تمام جیتی ہیں, اس نے بھی برطانیہ کے مستقبل کے حوالے سے, اس کی معاشی صحت کے حوالے سے سوال اٹھائے ہیں. آج ناقابل یقین انداز میں انگلینڈ پاکستان سے بآسانی ہار گیا. اسی لیے کہتے ہیں جب ستارے گردش میں ہوتے ہیں تو ایسا ہی ہوتا ہے. اسی اگر ہم تشریح سے دیکھیں تو اس کا مطلب ہے پاکستان کے ستارے چمک رہے ہیں. پاکستان کے لیے بہت زبردست وقت ہے. پاکستان کی کرکٹ کے لیے یقینی طور پر یہ شادمانی کے مواقع ہیں جو کہ بہت کم دیکھنے میں آئے, اور آج کا موقع جو ہے یہ نایاب موقع ہے. پاکستان نے 50 اوورز میں پہلے تو انگلینڈ کو 211 رنز میں آؤٹ کیا. اس کے بعد پاکستان نے کی اوپننگ پارٹنرشپ 116 رن کی ہو گئی. اس سے لگ ہی رہا تھا کہ شاید پاکستان 10 وکٹوں سے میچ جیتنے والا ہے, لیکن بہرحال انجام میں پاکستان نے بآسانی 8 وکٹ سے یہ میچ جیت لیا. پاکستان کی وہ ٹیم جس میں کوئی دنیا کرکٹ کے شعراء آفاق ستارے نہیں ہیں وہ اب فائنل میں پہنچ گئی ہے, اور منتظر ہے کہ اس کا مقابلہ بنگلہ دیش سے ہوگا یا بھارت سے ہوگا جن کا کل سیمی فائنل کھیلا جائے گا. یہ پاکستان کی کرکٹ کے لیے ایک نئی ابتدا بھی ہو سکتی ہے اور ایک شاندار مستقبل کی نوید بھی ہو سکتی ہے. اس پورے ماحول پہ اور آج کی شاندار فتح پہ بات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان کرکٹ کے سابق چیف سلیکٹر جناب صلاح الدین سلو, لاہور میں ہمیں جوائن کر رہے ہیں پاکستان کے نام سابق ٹیسٹ کرکٹر کامران اکمل, اور ہمارے ساتھ ہوں گے پاکستان کے سابق کرکٹ کوچ جناب محسن حسن خان. سلو بھائی پہلے یہ بتائیے آپ کو یقین آیا؟ نہیں, آپ نے ایک جملے میں پورے دریا کو کوزے میں بند کر دیا کہ پورا انگلینڈ اس وقت سکتے کی حالت میں ہے, اور جس طریقے سے پاکستان نے کم بیک کیا ہے بھارت کی شکست کے بعد, بالکل مورائل ڈاؤن ہو گئے تھے, تو اس کے بعد آپ نے دیکھا ساؤتھ افریقہ سے جیتے, اس کے بعد سری لنکا سے, تو ایسی فتح ہوئی ہے جو ناقابل یقین تھی. لیکن اس کا سب اور پھر آج دیکھا آپ نے انگلینڈ میں, انگلینڈ کو پورا ایڈوانٹیج تھا, جیسے آپ نے فرمایا کہ ان کا ویدر تھا, ان کی پچ تھی, ان کا کراؤڈ تھا, یہ تینوں ایڈوانٹیج ہوتے ہیں ہوم ٹیم کو, مگر اس کے باوجود پاکستان ٹیم نے ہر ڈپارٹمنٹ میں آؤٹ کلاس کر دیا. سب سے پہلے تو کامران صاحب میں جو بولرز ہیں ہمارے, خاص طور سے حسن علی نے جو 3 آؤٹ کیے,
اور اس کے ساتھ جنید خان نے 2 آؤٹ کیے اور پھر رومان رئیس نے 2 آؤٹ کیے, ایک شاداب جو ینگ لڑکا ہے اس نے آؤٹ کیا. تو ان کو ریسٹرکٹ کرنا ان کے اپنی پچ پہ 211 میں بہت بڑا کارنامہ ہے پاکستان کا. اور اس کے بعد جیسے آپ نے کہا کہ 118 کی بنیاد فراہم کی ہمارے اوپنرز نے, خاص طور سے میں اظہر علی تو بہت ہی اچھا کھیلے, اور اس کے ساتھ فخر زمان نے کمال کر دیا, اس نے دوسری 50 کی ہے. اور آپ دیکھیں کہ یہ اسٹروکس کھیلتا ہے اور ڈاٹ بالز نہیں ہوتی اس کی, تو اس نے ایک بنیاد فراہم کی. اور مجھے بھی یہی امید تھی جیسے آپ نے فرمایا تھا کہ 10 وکٹوں سے شاید ہم جیت جائیں, کیونکہ اسکور کم تھا تو سنگل ڈبل لے کے بھی جیت سکتے تھے. وہ ریش شاٹ کھیل گیا اور اظہر علی تھوڑا سا میں کہوں گا بیڈ لک ہو گئی کہ انسائیڈ ایج لگ گیا. محسن صاحب آپ بتائیے گا کہ جب جیتتے ہیں تو پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ ہماری بولنگ بھی اچھی تھی, ہماری بیٹنگ بھی اچھی تھی, ہماری فیلڈنگ بھی اچھی تھی, جبھی تو ہم جیتے. لیکن ایک بڑی زبردست بات یہ ہے کہ وہ ہماری ٹیم ہے جس میں دنیا کرکٹ کے کوئی شعراء آفاق نام نہیں ہے, وہ جن کو کہ کرکٹ کے دنیا بھر کے شائقین جانتے ہوں. اس طرح کی ٹیم اور جو 8ویں نمبر سے شروع ہوئی اور اب فائنل میں پہنچ گئی ہے, آپ کو کیا لگ رہا ہے کس چیز نے کلک کیا ہے؟ کامران بھائی, آپ نے اپنے انٹروڈکشن میں جو الفاظ استعمال کیا کہ انبیلیویبل, آئی ٹوٹلی ایگری ود یو. اس لیے کہ جس طرح ہم نے چیمپئنز ٹرافی شروع کی اگینسٹ انڈیا, دیٹ واز ایبسولوٹلی پیتھیٹک. بہت ہی برا پرفارمنس تھا, نہ بیٹنگ میں بھی, بولنگ میں بھی, فیلڈنگ میں بھی, کیپٹنسی ہر جگہ پرابلم نظر آ رہی تھی. لیکن اس کے بعد جس طرح ٹیم اٹھی ہے اور اٹھ کے جب ہم نے ٹیک آف لیا, نو ڈاؤٹ سری لنکا سے ہم تھوڑا سا بڑی مشکلات اپنے لیے خود کھڑی کر کے میچ جیتے, لیکن جس طرح سے پروفیشنل کرکٹ پاکستان نے ساؤتھ افریقہ کے خلاف کھیلی, اب میں ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا, سلو بھائی نے ماشاءاللہ بڑی اچھی طرح اس کو کافی وہ کر دیا ہے. جو مجھے آج سب سے بڑی خوشی ہے کامران بھائی کہ آج جب میچ شروع ہونے سے پہلے میں اسی چینل پہ تبصرہ کر رہا تھا تو میں نے کہا تھا کہ بھول جائیں کہ انگلینڈ کتنا اچھا کھیلتی بھی آ رہی ہے, ہم کتنا اچھا یا خراب کھیلتے بھی آ رہے ہیں. آج کے میچ پہ کانسنٹریٹ کریں اور ہر لڑکا پروفیشنلزم کا مظاہرہ کرے, اپنی جو اس کی جو رسپانسبلٹی ہے اس کو جا کے کرے, اور یہ کام ہے کوچ کا اور کیپٹن کا, ہر لڑکے کو کرے. اور میں اتنی خوشی کے ساتھ یہ کہہ رہا ہوں کہ مجھے جیت تو ہوتی ہے ٹھیک ہے, لیکن مجھے آج دیکھ کے خوشی ہوئی کہ جس پروفیشنلزم کا مظاہرہ پاکستان کرکٹرز نے کیا, بولنگ میں بھی, فیلڈنگ میں بھی, بیٹنگ میں بھی, کیپٹنسی میں, اور اس کا کریڈٹ جاتا ہے کپتان کو, کوچ کو, میں بالکل کہوں گا, اور ایک ایک لڑکے کو جس نے ایک رسپانسبلٹی شو کی. اور میں کہتا ہوں کامران بھائی ایک بات کہ الحمدللہ. جی کامران اکمل صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ وہی ٹیم ہے, یہی کوچ ہے, یہی کپتان ہے, یہی ماحول ہے, یہ ٹیم انڈیا کے خلاف بری طرح سے کلک کرنے میں ناکام ہوتی ہے, آج کلک کر جاتی ہے, یہ کہاں فرق آتا ہے؟ کیا آپ کا ایکسپیرینس کیا کہتا ہے؟ یہی ٹیم جو ہے وہ بری طرح سے ناکام ہو گئی انڈیا کے خلاف اور پھر آج اس نے شاندار اپنی کارکردگی کی اور سری لنکا کو بھی ہرایا ہے, کہاں فرق کہاں ہو جاتا ہے یہ؟ دیکھیں کامران بھائی, جیسے انڈیا کے ساتھ ہماری باڈی لینگویج تھی نا, اس کے بعد باقی میچز میں دیکھیں اس پہ بالکل ڈاؤن تھے, پریشر میں لگ رہے تھے لڑکے. اور جیسے اس کے بعد ساؤتھ افریقہ کے ساتھ کھیلے ہیں, سری لنکا کے ساتھ کھیلے ہیں, پھر آج کھیلے ہیں جیسے میچ, میں کہتا ہوں انبلیویبل پرفارمنس ہے, پوری ٹیم کو مبارکباد. اور اس میں میں بولرز کو بہت زیادہ کریڈٹ دوں گا. پہلے 2 میچز میں ساؤتھ افریقہ کے خلاف اور سری لنکا کے خلاف, جیسے 236 پہ سری لنکا کو آؤٹ کیا, 220 پہ ساؤتھ افریقہ کو. آؤٹ اسٹینڈنگ بولنگ حسن عامر کی, پھر جنید خان کی, بیچ میں فہیم آیا, شداب آیا. تو پہلے 2 میچ تو بولرز نے ہمیں جتوائے ہیں. تو اس کے بعد جو آج میچ ہے میں کہتا ہوں انبلیویبل. انگلینڈ ٹیم فیوریٹ تھی, اسٹرانگ تھی, پچھلے 2 سال سے آؤٹ اسٹینڈنگ کھیل رہے ہیں. میرے خیال سے سارا گیم جو مینٹل ہے اور اپنی اپروچ پہ ہے, ایٹیچیوڈ پہ ہوتا ہے. تو جو شو کیا انڈیا والے میچ کے بعد جو ساؤتھ افریقہ انڈیا کے خلاف, میرے خیال سے وہی وجہ ہے کہ آج ہم لوگ فائنل میں پہنچے ہیں. اس سے بڑی خوشی کی 8ویں نمبر کی ٹیم ہے, بڑی ٹیموں کو ہرا کے فائنل میں کوالیفائی کیا. انشاءاللہ اللہ نے چاہا فائنل بھی جیت کے نمبر 1 آئے گی, نمبر 2 بھی نہیں آئے گی. انشاءاللہ یہی چیز ہے, یہی ایٹیچیوڈ فائنل میں ہونا چاہیے. سلوے آپ بتائیے کہ انڈیا کے ساتھ کیونکہ یہ جب معاملہ ہوا تو کیا وہ پہلا میچ تھا, انڈیا کا ایک اپنا ایک اثر ہے وہ تھا جس کی وجہ سے لڑکے نروس ہو گئے, وہ ابھی اپنے آپ کو گراؤنڈ نہیں کر پائے تھے, کیا ہوا؟ کیونکہ اب پھر ہمارا لائکلی یہی ہے کہ ہمارا انڈیا کے ساتھ مقابلہ ہو تو اس کو فوکس کرنا ہوگا کہ یہ جو کانفیڈنس ہے یہ کتنا کام آئے گا ابھی اگر انڈیا کے ساتھ میچ ہوتا ہے یا بنگلہ دیش کے ساتھ فائنل ہوتا ہے.
دیکھیں اس میچ کے بعد موریل تو بہت ہائی ہو گئے ہیں. جیسے بھارت سے ہم ہارے تھے, پھر اس کے بعد ہمیں تینوں میچ جیتنے تھے اور اللہ کے کرم سے تینوں میچ جیتے. آپ کا جو کویشچن ہے کہ انڈیا ہی کیوں, انڈیا ایک واحد کنٹری ہے, دیکھ لیں اگر جتنی کرکٹنگ پلینگ نیشن ہے, جب بھی انڈیا سے ہوتا ہے ہمارا تو بڑا دباؤ کا شکار ہوتی ہیں دونوں ٹیمیں. لیکن سر جو ٹورنامنٹس کے فائنلز ہیں اس میں 8 میں سے 6 بار پاکستان نے انڈیا کو ہرایا ہے. جی ہاں, آپ صحیح کہہ رہے ہیں, اور انشاءاللہ اگر اس مرتبہ ہوئی تو وہ پھر ہرائے گی. لیکن جو ایک بات اور دیکھیں کامران صاحب کے سرفراز کو میں کریڈٹ اس لیے دیتا ہوں کہ سرفراز کے پاس وہ ٹیمیں نہیں ہیں. جیسے ابھی آپ ذکر کر رہے تھے سری لنکا کے سنگاکارا, جے وردھنے چلے گئے, یونس خان اور مصباح الحق چلے گئے, تو بیٹنگ تھوڑی سی کمزور ہو گئی ہے. لیکن جیسے محسن خان نے کہا کہ بڑے پروفیشنل کہہ رہا, اور آسان ہدف بولرز نے دلوایا آپ کو. 2011 پہ جو 211 پہ جو انہوں نے آؤٹ کیا, تو اس پہ دیکھیے اتنا آسان ہدف ہو گیا تھا, سنگل ڈبل کر کے ہم وہ میچ جیت سکتے تھے, اور جو کہ ہم نے جیتا. اور اس میں جو نئے لڑکے ہیں یہ ہمارا کمبینیشن ہے. جیسے سری لنکا میں کی ایک واحد ٹیم ہے, اس میں ورلڈ کلاس پلیئر نہیں ہے کوئی بھی اس وقت. اسی طرح آپ کے پاس جیسے آپ نے فرمایا کوئی ورلڈ کلاس پلیئر نہیں ہے, یہ ینگ لڑکے ہیں اور اس کے ساتھ تجربے کار ہیں, جیسے محمد حفیظ ہیں یا شعیب ملک ہیں یا اظہر علی خود ہیں, اب سرفراز بھی ہیں. اس کے ساتھ ینگ لڑکے بڑا اچھا کر رہے ہیں, چاہے وہ شاداب ہوں, حسن علی ہوں یا رومان رئیس ہوں, سب لڑکے بہت اچھا کر رہے ہیں. اور بابر اعظم کا نام لوں گا, اس میں لگ رہا ہے مجھے اتنا ٹیلنٹ ہے کہ اگر ٹیم میں آنا آسان ہے لیکن ٹیم کے لیے محسن صاحب آپ یہ بتائیے گا کہ ایک میچ ہمارا ہو چکا ہے انڈیا کے ساتھ, ہم نے ابھی یہ 3 بہترین پرفارمنسز دی ہیں, ساؤتھ افریقہ, سری لنکا اور انگلینڈ. سبق کیا لے سکتے ہیں انگلینڈ کی ڈیفیٹ اور ان 3 گلوریس وکٹریز سے کہ ہم فائنل میں جائیں؟ اور اگر مثال کے طور پہ ہمارا انڈیا کے ساتھ فائنل ہے تو ایکچوئل گراؤنڈ پہ پروفیشنل لیول پر ہمارا کہاں اب ان کے ساتھ ہم کیا لیسنز لرن کے کہ ہمیں کس طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے؟ کامران بھائی, آج وہی پروگرام سے پہلے, آج میچ شروع ہونے سے پہلے جو میں تبصرہ کر رہا تھا, اس میں نے ایک بات کہی تھی کہ انگلینڈ کمال کیا یہ ٹورنامنٹ کھیلتا ہوا آ رہا ہے, انبیٹیبل, بڑا ڈومینیٹنگ وے میں جیتتا آ رہا ہے. ہم جھٹکولے کھاتے ہوئے آ رہے ہیں, کوئی اچھا ہو رہا ہے کچھ خراب ہو رہا ہے, سب بھول جائیں. آج کے میچ پہ کانسنٹریٹ کریں, فائنل کا بھی مت سوچیں. یہ سوچیں کہ ہمیں یہ میچ جیتنا ہے. اور میں ایک صرف بات میں نے اس میں کہی تھی, اللہ کا شکر ہے مجھے اتنی خوشی ہوئی اپنے لڑکوں کی طرف سے, ہر پلیئر نے اپنا 100% دینے کی کوشش کی. میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ ہم نے لیسنز کیا لرن کیے انڈیا کی ڈیفیٹ سے, ان 3 وکٹریز سے. اب فائنل کے لیے اگر ہمارا انڈیا سے فائنل ہوتا ہے تو اب ہم کیا وہ غلطیاں ہیں جو ہم نے انڈیا کے ساتھ کی تھی جو ہمیں نہیں کرنی ہے, اور کیا وہ ہماری اسٹرینگتھ سے جو ہم نے یہاں سے سیکھی ہیں جو ہم نے اپلائی کرنی ہے؟ جی کامران, میں اسی پہ آ رہا تھا. کچھ نہیں کرنا کامران بھائی, بلیو می اور ناٹ. یہ جو الٹی سیدھی ٹیم میچ ہارتی ہے تو بولتے ہیں ٹیلنٹ نہیں ہے. نہیں, ہمارا ملک بہت ٹیلنٹڈ ہے, یا لڑکے ہیں, اگر انہیں صحیح طرح یوٹیلائز کیا جائے. کرنا کیا ہے ہم نے, نمبر 1 کامران بھائی, میں اس کو بہت امپورٹنٹ سمجھتا ہوں, میں کوچ رہا ہوں پاکستان ٹیم کا, اللہ تعالیٰ نے عزت دی ہے. گیم پلانز, بیٹنگ میں بولنگ میں دونوں میں, فیلڈنگ از ویری امپورٹنٹ ڈپارٹمنٹ. اور the most important thing is determination, winning spirit. ہار کا ورڈ اپنے دماغ سے نکال دیں کہ ہم ہار کے لیے اتر رہے ہیں, ہمیں جیت کے لیے ہم نے اترنا ہے. اور الحمدللہ آج جیسے میں نے ٹیم کو دیکھا, جس طرح لڑکے اترے ہیں, کیا کمال کی باڈی لینگویج تھی, اس میں ہار نظر ہی نہیں آ رہی تھی, بولنگ کرتے وقت بھی, بیٹنگ کرتے وقت. اگر ہمیں صرف اس اسپرٹ سے اترنا ہے, لڑکے ہمارے ٹیلنٹڈ ہیں, سرفراز ہمارا بڑا اچھا کپتان تیزی سے اوپر جا رہا ہے. صرف کامران بھائی, بلیو می اور ناٹ, آپ دیکھ لیجئے گا کہ اگر ہم ایک ڈٹرمنیشن, ایک وننگ اسپرٹ اور یہ ہار کا ورڈ اپنے دماغ سے اٹھا کے باہر پھینک دیں, ہم ہار نہیں جانتے, ہم جیت کے لیے گراؤنڈ پہ اتر رہے ہیں, تو چاہے وہ انڈیا ہو, آسٹریلیا ہو, انگلینڈ ہو. کامران اکبر صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ اسی ٹیم کو اتاریں گے انڈیا کے اگینسٹ, مین 1 یہی ٹیم ہونی چاہیے؟ دیکھیں جی بالکل, پچ کو دیکھ کے ٹیم بنائی جائے گی. اب اوول میں میچ ہے, آئی ڈونٹ نو, ابھی 18 کو فائنل ہے تو کیسی پچ ہوتی ہے, لیکن پچ کو دیکھ کے ٹیم بنائیں. اور چاہے انڈیا ہے چاہے بنگلہ دیش ہے, میرے خیال سے جیسی باڈی لینگویج ہے نا ٹیم کی لاسٹ 3 میچز میں, یہی رکھنی چاہیے اور یہی ایٹیچیوڈ رکھنا چاہیے. بولرز کو اپنا کام کیا, آج بیٹنگ نے کتنی اچھی بیٹنگ کی ہے, تو یہی چیز ہے, یہی ایٹیچیوڈ کریں گے چاہے کوئی بھی ٹیم آئے, تو ہماری ٹیم کو کوئی بھی نہیں روک سکتا ہے فائنل جیتنے پہ. تو بس یہ ہے کہ لڑکے اپنا رول
پتہ ہونا چاہیے کہ ہم نے کرنا کیا. جیسے اس میچ میں ہے, جیسے بولرز نے لاسٹ 2 میچز میں بولنگ کر کے دی ہے کپتان کو, کپتان نے چینجنگ بڑی اچھی کی ہے بولنگ میں, یہی چیز فائنل میں چاہیے. تو انشاءاللہ مجھے پوری امید ہے کہ ٹیم یہ کھیلے یا کوئی چینج ہو پچ کو دیکھ کے. لڑکوں کو اب پتہ ہے کہ ہم نے لاسٹ میچ ہے اچھا کر کے جیت کے آنا ہے, تو اس سے بڑی خوشی نہیں ہے. سلو بھائی یہی ٹیم اتاریں گے, یہی ٹیم ہونی چاہیے, اور آپ کے خیال میں یہ پرفیکٹ کمبینیشن ہے؟ میرے خیال میں بہت اچھا کمبینیشن ہے, اور ایک کمبینیشن جیل ہو گئی یہ ٹیم. اور اس کا جیسے یہ لوگ دونوں حضرات فرما رہے ہیں کہ اس کا پورا کریڈٹ کپتان کو جاتا ہے. اس نے جیل کر دی ہے ٹیم. جو ٹیم ہاری ہوئی تھی, جو شکست و ریخت کا بالکل وہ تھا, اس کو حوصلہ افزائی کی اور تینوں میچ لگاتار جیتے. اور آپ نے دیکھا ہوگا کامران صاحب, وہ تقریباً سری لنکا سے جو ہم میچ کھیلے تھے وہ تقریباً ہارے ہوئے تھے, لیکن جیسی سرفراز نے بیٹنگ کی, اس کے ساتھ محمد عامر نے ان کا ساتھ دیا, تو وہ اس بھوا سے کشتی نکالنا بڑا مشکل کام تھا. میں ایک شعر ضرور عرض کروں گا کہ اللہ تعالیٰ جس طریقے سے مدد فرما رہا ہے, جیسے لڑکے کھیل رہے ہیں حقیقت میں, تو حفاظت جس سفینے کی انہیں منظور ہوتی ہے, حفاظت جس سفینے کی انہیں منظور ہوتی ہے, کنارے پر اسے لا کر کے طوفہ چھوڑ جاتے ہیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ امید ہے کہ پاکستان اچھا ہی کرتی رہے. انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ جناب صلاح الدین سلو, جناب محسن حسن خان, جناب کامران اقبال. کمرشل بریک, اور اس کے بعد آج کی دوسری اہم خبر. اور جے آئی ٹی پاناما کیس کی جے آئی ٹی کے حوالے سے الزامات کا ڈھیر تھا جو کل جے آئی ٹی نے حکومتی اداروں پہ لگائے تھے. آج بھرپور جواب دیا ہے حکومتی اداروں نے. حالات اس حوالے سے بہت زیادہ پیچیدہ ہو رہے ہیں. آج بھی صورتحال نظر آئی ہے, اس کی تفصیل آپ کو بتاتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد. ویلکم بیک. سپریم کورٹ آف پاکستان میں آج ان شکایات کے حوالے سے سماعت ہوئی جو ایک جانب جے آئی ٹی نے حکومتی اداروں کے خلاف لگائے تھے, اور وہ بہت ہی سنگین الزامات تھے جو کل جے آئی ٹی کی جانب سے لگائے گئے تھے, جس میں بنیادی طور پہ کہا گیا تھا کہ حکومتی ادارے نہ جے آئی ٹی کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں, بلکہ یہ الزام لگایا گیا تھا کہ وہ ڈاکیومنٹس کو, دستاویزات کو بدل رہے ہیں, ٹیمپرنگ کر رہے ہیں, حکومت کی جانب سے رکھنے ڈالے جا رہے ہیں مختلف اداروں کے نام لے کے. اور اس حوالے سے کہا گیا تھا کہ ایسا لگتا تھا کہ حکومتی ادارے کسی صورت میں جے آئی ٹی کے تعاون کے لیے تیار نہیں ہیں. بہت سنگین الزامات تھے. دوسری جانب جناب حسین نواز شریف کی جانب سے الزام تھا, اور حکومت کے دوسرے لوگوں کی جانب سے تحفظات ہیں جے آئی ٹی کی کانسٹیٹیوشن کے حوالے سے, جس انداز سے وہ بنائی گئی, اس کے ممبرز کے حوالے سے. اور حسین نواز کی جانب سے یہ الزام تھا کہ ان کی تصویر جو جے آئی ٹی میں پیش ہونے کے وقت لی گئی تھی, جو ویڈیو سے جو کلپ اٹھایا گیا تھا یا جو شاٹ لیا گیا تھا, اسکرین شاٹ, وہ آخر کیسے لیک ہوا. اور یہ اس حوالے سے تمام معاملات اور ایک آئینی شکایت جو تھی وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے سامنے تھی. آج کی سماعت کے دوران بظاہر ایسا لگتا ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان اس میں بہت زیادہ انٹرسٹڈ نہیں ہے اس تصویر کے معاملے میں, اور وہ نہیں سمجھتی کہ یہ کوئی بہت سنگین معاملہ ہے. آج کے ریمارکس کم از کم یہی بتا رہے ہیں, جبکہ سپریم کورٹ آف پاکستان یہ ضرور سمجھتی ہے, کم از کم آج کے ریمارکس یہ بتا رہے ہیں کہ جو الزامات لگے ہیں جے آئی ٹی کی جانب سے حکومتی اداروں پر وہ سنگین ہیں, ان کی اپنی جگہ اہمیت ہے. اس لحاظ سے حکومتی پوائنٹ آف ویو کی آج نہیں لگتا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان اس سے کوئی بہت زیادہ متاثر ہے, لیکن واضح طور پہ لگتا ہے کہ جے آئی ٹی کا جو پوائنٹ آف ویو ہے یا جو اس کی شکایات ہیں, سپریم کورٹ آف پاکستان اس کو بہت سیریسلی لے رہی ہے. اس معاملے پر آج سماعت ضرور ہوئی ہے, اور اس کا فیصلہ فی الحال محفوظ کیا گیا ہے. آج کی سماعت کے دوران جناب جسٹس شیخ عصمت سعید نے استفسار کیا کہ حسین نواز کی تصویر لیک ہونے سے کیا نقصان پہنچا. جو ہو رہا ہے ہمیں سب پتہ ہے. جناب جسٹس اعجاز الحسن نے نکتہ اٹھایا کہ ویڈیو ریکارڈنگ سے نقصان کی کہانی سمجھ میں نہیں آ رہی, بظاہر یہ تحقیقات کو متاثر کرنے کی کوشش کرتی ہے. جسٹس شیخ عصمت سعید نے کہا کہ جے آئی ٹی کے الزامات انتہائی سنجیدہ ہیں, تصویر لیک ہونے میں کیا مسئلہ ہے. جسٹس اعجاز الحسن نے ریمارکس دیے کہ ویڈیو ریکارڈنگ پر اعتراضات قانونی سے زیادہ سیاسی لگتے ہیں. ویڈیو ریکارڈنگ تو مدعی علیحان اور گواہان کا تحفظ کریں گی. بینچ کے سربراہ جناب جسٹس اعجاز افضل نے سماعت سمیٹتے ہوئے ریمارکس دیے, ویڈیو ریکارڈنگ سے بیان محفوظ ہو رہا ہے اور گواہ کے کوئی حقوق متاثر نہیں ہو رہے, اس لیے تحقیقات میں رکاوٹوں کو کسی صورت میں برداشت نہیں کریں گے.
जस्टिस अफजल ने अटॉर्नी जनरल को मुखातिब करके कहा कि JIT की राह में रुकावट डालना दरअसल अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी है। JIT के तहफ़्फ़ुज़ात का तफसीली जायज़ा ले। JIT ने 60 रोज़ में तफ्तीश मुकम्मल करनी है, हमें कोई धमका नहीं सकता। इस तरह की मुहिम अदालत पर असरअंदाज नहीं हो सकती, हमें किसी की परवाह नहीं है। आज की समाअत के बाद एक बार फिर ऐसा लगा कि हुकूमती अरकान, हुकूमत के लोगों को तसल्ली नहीं हो रही है और आज एक नया एलिमेंट है, नई शिकायत का एलिमेंट है और एक नई जानिब इशारा किया गया है हुकूमत की जानिब से इस पूरे मामले के हवाले से, और इसकी तर्जुमानी दानियाल अजीज ने की। अब हमें समझ आ रही है कि तुम्हें हर जगह से ये ऐसी खूबसूरत पनाह मिलती है कि तुम्हें कोई पूछगिछ ही नहीं है, तुम्हें कोई बुलाता ही नहीं है, तुम जो मर्जी करते फिरो, ताकि जब तुम्हें उसरे के तौर पर इस्तेमाल किया जाना हो तो फिर तुम अच्छे बच्चे की तरह वही करो जो तुम्हें कहा जा रहा है। क्या ये वजह है इमरान खान कि तुम्हें हर कोने से, हर अदालत से, हर किस्म के एहतसाब से पाक रखा जा रहा है? चाहे तुम फॉरेन फंडिंग करो, चाहे तुम अटैक करो इस्लामाबाद को, चाहे तुम्हारे पे 780 के इश्तिहारी तुम हो, चाहे तुम्हारे इश्तिहार जो है वो चस्पा हो रहे हो तुम्हारे गेट पे और जगह जगह, ना तुम वहां जाते हो, तुम्हारे पे कंटेम्प्ट हो, ना तुम वहां आते हो, साफ जवाब देते हो। ये कौन सी दिलेरी मिली हुई है तुम्हें? ये कैसी थपकी है? ये क्या हो रहा है? हमें नहीं पता। ये सारा तैयारी की जा रही है क्योंकि बुनियादी तौर पर एक हंग पार्लियामेंट दरकार है ताकि तोड़ मरोड़ के मामला चलाए जा सके। बहुत ही शदीद तशवीश का इजहार कर रहे हैं दानियाल अजीज़ और इशारे कर रहे हैं। आज की समाअत के हवाले से मज़ीद मालूमात हासिल करते हैं और इसके लिए हमें ज्वाइन किया है हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट इमरान वसीम ने। बहुत बहुत शुक्रिया इमरान वसीम। ये बताइएगा, जो रिमार्क्स हम देख रहे हैं, जो तमाम जो समाअत की हमारे पास मालूमात है सामने आ रही है, उससे वाज़ेह तौर पर लगता है कि सुप्रीम कोर्ट की जो इम्प्लीमेंटेशन बेंच है ये बहुत इम्प्रेस नहीं है ये तस्वीर के लीक होने के मामले से और जो JIT के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात हुकूमती लोगों ने दिए हैं, लेकिन उससे कंसर्न ज़रूर है JIT की शिकायत के हवाले से, इल्ज़ामात के हवाले से जो मुख्तलिफ हुकूमती इदारों पर लगते चले जो उन्होंने लगाए हैं। गोया कि हुकूमत की जो पोजीशन है वो सुप्रीम कोर्ट में कोई मजबूत नज़र नहीं आती। जी बिल्कुल कामरान साहब, आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। जो जिन तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार हुसैन नवाज़ की जानिब से किया गया है, चाहे वो तस्वीर लीक होने के हवाले से हो या वीडियो रिकॉर्डिंग के हवाले से हो, उसमें बज़ाहिर जो दिखाई देता है कि सुप्रीम कोर्ट कुछ ज़्यादा दिलचस्पी जो है वो नहीं ले रही। लेकिन जो JIT ने अपनी शिकायत या जिन मसाइल का जो है वो निशानदेही की है अपनी रिपोर्ट के अंदर सुप्रीम कोर्ट के अमल दरामद बेंच के सामने, उनके ऊपर जो है वो अदालत जो है काफ़ी ज़्यादा जो है वो संजीदा दिखाई देती है। तो आज की अदालती कार्रवाई में 3 जो है वो इशू मौजूद बहस रहे। पहला इशू था जो वो वीडियो रिकॉर्डिंग के हवाले से था। आज जब अदालती कार्रवाई का आगाज़ हुआ तो ख्वाजा हारिस ने सबसे पहले वीडियो जो तस्वीर लीक हुई थी हुसैन नवाज़ के हवाले से उसके ऊपर दलाइल देना चाहे थे, जिसके ऊपर अदालत ने उन्हें कहा कि आप तस्वीर लीक होने के मामले को भूल जाएं, लेकिन जो वीडियो रिकॉर्डिंग का इशू है जो आपने उठाया है वो एक कानूनी नुक्ता है, उसके ऊपर आज आप दलाइल दें और अदालत को बताएं कि किस तरह से वीडियो रिकॉर्डिंग की इजाज़त नहीं होनी चाहिए। ख्वाजा हारिस साहब ने जो है मुफस्सिल दलाइल दिए हैं वीडियो रिकॉर्डिंग के ऊपर। यह कहा कि कानून में इस बात की गुंजाइश नहीं है कि जो गवाह तहकीकाती एजेंसी या तहकीकाती किसी टीम के सामने पेश होता है उसका जो बयान है उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग की जाए, और कानून भी इस बात की इजाज़त नहीं देता है। उनकी जानिब से ये भी कहा गया कि जो JIT तश्कील दी गई है सुप्रीम कोर्ट की जानिब से, उसे सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो CPC ज़ाब्ता फौजदारी और नैब के खुसूसी जो अख्तियारात हैं वो उन्हें दिए हैं, लेकिन JIT खुद से ये फैसला नहीं कर सकती कि वो किसी गवाह के बयान की जो है वो वीडियो रिकॉर्डिंग करे, क्योंकि वीडियो रिकॉर्डिंग का एक साइकोलॉजिकल जो है वो इम्पैक्ट भी होता है। जो गवाह पेश होता है तहकीकाती टीम के सामने, वो अपने आप को जो है वो आज़ाद महसूस नहीं करता, बल्कि उसके ऊपर एक खौफ तारी होता है। तो लिहाजा इससे एक बुनियादी हकूक जो है वो भी मुतासिर होते हैं। लेकिन अदालत का ये कहना था कि ये जो वीडियो रिकॉर्डिंग की जा रही है इससे जो बयान होता है किसी गवाह का उसकी अहमियत जो है वो तब्दील नहीं हो सकती। बहुत शुक्रिया रिकॉर्डिंग ये तमाम बातें जी हाँ आज हमने उसको गौर किया है। अब अगर सबसे अहम बात यह है कि वो इल्ज़ामात बड़े कलीदी इल्ज़ामात हुकूमत के तमाम इदारों का जिनसे ताल्लुक़ है JIT की जानिब से लगाए गए हैं। दिलचस्प बात यह है कि ये मेंबर्स भी उन्हीं इदारों से हैं जहाँ पर जिनके खिलाफ इल्ज़ाम यही JIT लगा रही है। और बाज़ माहिरीन कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के लिए बड़ी एक मुश्किल सूरत हाल है, क्योंकि ये तमाम इदारे क्योंकि ये हुकूमत के तहत काम कर रहे हैं, वज़ीर-ए-आज़म के तहत काम कर रहे हैं। इमरान खान का मुतालबा यह है कि वज़ीर-ए-आज़म को रुख्सत किया जाए ताकि ये इदारे काम कर सके, और अब JIT भी कम व बेश यही बात कह रही है, या कम अज़ कम ये उसका
माफी ज़मीर है जो कि सामने नज़र आ रहा है, जिसमें ये बात लग रही है कि वो ये कहती है कि इस वक्त ये इदारे क्योंकि हुकूमत के असर में हैं और वो काम नहीं कर रहे। लेकिन आज इन तमाम हुकूमती इदारों ने जिन पर JIT ने इल्ज़ाम लगाए हैं, जवाब दिए हैं और काफ़ी मुदल्लिल जवाब दिए हैं। जवाब सामने आए हैं हुकूमती इदारों के। सुप्रीम कोर्ट ने देखना है कि इन जवाबों में कितना वज़न है, लेकिन बहरहाल हुकूमती इदारों की जानिब से भरपूर जवाब सामने आए हैं। सुप्रीम कोर्ट की 3 रुकनी बेंच को JIT ने सिक्योरिटीज़ एक्सचेंज कमीशन, NAB, FBR और वजारत कानून पर तहफ़्फ़ुज़ात में रुकावट डालने, दस्तावेज़ात में टैंपरिंग करने और सरकारी असर और रसूख से तफ्तीश को नुकसान पहुँचाने के संगीन इल्ज़ामात आयद किए थे। दूसरी जानिब इन तमाम इदारों ने, जैसे मैंने आपको बताया, कि इन इल्ज़ामात को लाख बेबुनियाद करार दे के मुस्तरद किया है। जो इल्ज़ाम सिक्योरिटीज़ एक्सचेंज कमीशन पर लगा था उसमें कहा गया था कि उसके चेयरमैन ज़फ़र हिजाज़ी ने चौधरी शुगर मिल्स के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस की तहकीकात बंद करने में अहम किरदार अदा किया था। तहकीकात में 2016 में ज़फ़र हिजाज़ी की इमा पर जनवरी 2013 की पिछली तारीखों में, यानी बैक डेट में ये तारीखें इसमें बंद किया गया। ये मुजरिमाना अमल है, शरीफ फैमिली को फ़ायदा पहुँचाया गया। दस्तावेज़ात में टैंपरिंग का काम SCCP के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अली अजीम अकरम राजा ने किया, अली अजीम अकरम ने किया और SCCP ने अली अजीम इकराम का नाम ही JIT में शामिल करने के लिए भेजा था। आज सिक्योरिटीज़ एक्सचेंज कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट में अपने जवाब में कहा है कि JIT के इल्ज़ामात हकीकत के मुनाफी और लाइल्मी पर मबनी हैं। चौधरी शुगर मिल्स का मामला कमीशन के कंपनी लॉ डिवीजन ने डील किया था, जबकि इसकी निगरानी सीनियर तरीन कमिश्नर ताहिर महमूद ने की थी, जिसके बाद कंपनी ऑर्डिनेंस के मुताबिक मामला निपटाया गया था। JIT का ये इल्ज़ाम दुरुस्त नहीं कि मामला 2016 में निपटाया गया था। NAB के हवाले से शिकायत लगाई गई थी कि NAB मक्कारी से JIT के रुकन इरफान नईम मंगी को डराने धमकाने पर गामजन है। इरफान नईम मंगी को NAB हुकाम ने शो कॉज नोटिस जारी किया जो 2004 में उनकी भर्ती से मुताल्लिक है। इरफान नईम मंगी ने तफ्तीश में मशरूफियत का अज़्र पेश किया तो NAB ने हिदायत दी कि 15 दिन में जवाब न दिया तो उनके खिलाफ फैसला सुनाया जाएगा। NAB की जानिब से इसलिए किया जा रहा है ताकि वो खौफजदा हों, ये इल्ज़ाम लगा था। NAB ने इसका जवाब दिया है और कहा है कि JIT के रुकन इरफान मंगी को शो कॉज नोटिस JIT से कोई ताल्लुक नहीं। इरफान मंगी समेत 100 अफराद के करीब अफसरान को सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की रोशनी में 25 अप्रैल को शो कॉज नोटिस जारी कर दिया गया था। इरफान मंगी की तैनाती में बेज़ाब्तगी हुई थी। NAB ने इरफान मंगी के साथ DG NAB मुल्तान, DG NAB कराची को भी शो कॉज नोटिस जारी किए थे और इनको सुप्रीम कोर्ट के इसी हुक्म के मुताबिक फारिग कर दिया गया था। इसलिए इरफान नईम मंगी को जो शो कॉज नोटिस जारी किया गया है उसका ताल्लुक खुद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हुक्म के मुताबिक है और ये उसी हुक्म की तसलसल है, उसी की एक कड़ी है। वजारत कानून से शिकायत थी JIT को कि वजारत कानून ने 18 मई को करप्शन के खिलाफ अक़वाम मुत्तहिदा के बैन अल-अक़वामी माहिदे का नोटिफिकेशन तलब किया था, लेकिन याद दहानियों के बावजूद वजारत कानून ने इस हिदायत पर 23 मई को अमल किया। ताख़ीर से लगता है कि सरकारी मशीनरी इस्तेमाल करके JIT की कार्रवाइयों में परेशानी पैदा की गई है। आज वजारत कानून ने इसका भरपूर जवाब दिया है और कहा है कि दस्तावेज़ात की फराहमी में कोई ताक़ीद नहीं की गई और फौरी ज़रूरी इक़दाम उठाए गए हैं। JIT के इल्ज़ामात कतई तौर पर बेबुनियाद हैं। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की तामील 2 रोज़ में ही कर दी गई थी। FBR से शिकायत की थी JIT ने कि 1985 से शरीफ फैमिली की दौलत, आमदनी और टैक्स के गोशवारे नहीं दिए जा रहे। FBR ने मुंतखब करदा नामुकम्मल और कांट छाट करके डेटा फराहम किया है। इस अमल से बदनीयती का अंदाज़ा होता है क्योंकि जानबूझकर रिकॉर्ड से मुंतखब हिस्से पेश नहीं किए गए। FBR ने आज इन इल्ज़ामात को मुस्तरद किया है और सुप्रीम कोर्ट में अपने जवाब में कहा है कि कानून के तहत टैक्स गुजार 6 साल का रिकॉर्ड रखने के पाबंद हैं। FBR माजी में इस मुद्दत के बाद इसका रिकॉर्ड तल्फ करने की हिदायत देता रहा है, लेकिन FBR ने फिर भी JIT का खत मिलने के 7 दिन के अंदर 2 अफराद का 1984 से अब तक का टैक्स रिकॉर्ड फराहम कर दिया। बाकी 4 अफराद ने आइंदा सालों में टैक्स फाइल करना शुरू किया है। JIT को बता दिया गया है कि जितना रिकॉर्ड मौजूद था वो उसको दे दिया गया है। ये वो जवाबात हैं जो दिए गए हैं, मगर इस सारे मामले की कल बहुत अहम दिन है। कल वज़ीर आज़म जनाब नवाज शरीफ को तलब किया है इसी JIT ने और कल 11 बजे उनसे कहा गया है कि वो जुडिशल एकेडमी में पेश हो जाए जहाँ पे JIT की नशिस्त होती है। वज़ीर आज़म की हैसियत से पाकिस्तान की तारीख का ये पहला वाक़या है कि कोई शख्स कोई पाकिस्तान का वज़ीर आज़म किसी हुकूमती तहकीकाती एजेंसी के सामने पेश हो रहा हो और वो भी उसकी मंजिल पर, उसके दफ्तर में। और ये कल इस हवाले से बहुत अहम दिन है। वज़ीर आज़म कल 11 बजे इस JIT के सामने पेश होने जा रहे हैं। अब तक की इत्तलात यही हैं, मगर इसकी मुस्तनद मालूमात हासिल करते हैं और इसके लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं वफाकी काबीना के रुकन, वफाकी वज़ीर रेलवे जनाब ख्वाजा साद रफ़ीक। बहुत बहुत शुक्रिया ख्वाजा साहब। फरमाइएगा, वज़ीर आज़म कल 11 बजे JIT जा रहे हैं, जुडिशल एकेडमी में पेश होंगे JIT के सामने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वज़ीर आज़म पाकिस्तान कल इंशाअल्लाह ताला
جی آئی ٹی کے بلانے پہ وہاں جا رہے ہیں جی آئی ٹی کے سامنے، اور انشاءاللہ جو قانون کے تقاضے ہیں اس کے مطابق قانون کا احترام کرتے ہوئے وہاں موجود ہوں گے انشاءاللہ۔ خواجہ صاحب، وزیر اعظم تنہا جائیں گے یا ان کا جو ضروری عملہ جو وزیر اعظم کے ساتھ جو اس کا حصہ ہوتا ہے وہ وزیر اعظم کے ساتھ جائے گا؟ گزارش یہ ہے کہ میری تو اطلاع یہ ہے کہ جو ایک ضروری حفاظتی اقدامات ہوتے ہیں، جو ایک ایس او پی ہے، وہ تو ظاہر ہے فالو کرنی پڑتی ہے، لیکن وہ ذاتی حیثیت میں تشریف لے کے جا رہے ہیں۔ لیکن خواجہ صاحب، ان کے رفقا وزراء وغیرہ وہ ان کے ہمراہ ہوں گے کم از کم؟ وزیر اعظم خود ہی جائیں گے، ان کے رفقا جو ہیں وہ ان کے ساتھ سیاسی رفقا نہیں ہوں گے۔ کچھ ایک ہلکے کا یہ خیال تھا بعض لوگوں کا کہ کارکن موقع پہ یا موقع سے کچھ فاصلے پر موجود ہوں، لیکن سب نے دیکھ لیا کہ جب یہ بات پارٹی قیادت کے لیے میں لائی گئی تو سختی سے روک دیا گیا، اور اس بات پر بھی غور کیا گیا کہ کچھ سیاسی رفقا ساتھ جائیں، لیکن اس کی بھی ضرورت محسوس نہیں کی گئی۔ اور یہ ایک بالکل ہسٹری ان میکنگ ہے کہ ایک ایسا مقدمہ جس کی کوئی بنیاد نہیں ہے، اور ہم سمجھتے ہیں اس کی کوئی ٹھوس قانونی بنیاد نہیں ہے، اس میں ایک خاندان ٹارگٹ کیا گیا ہے اور اس خاندان کو ٹارگٹ کیا گیا ہے، اور یہ الگ بات ہے کہ اس کے نتیجے میں اس ملک میں جمہوری نظام نہ ٹارگٹ ہو جائے، یہ الگ بات ہے جس کے خطرات جو ہیں میں سمجھتا ہوں۔ میں ایک سیاسی کارکن ہوں، ہمیشہ آمریتوں سے ہم لڑے ہیں اور عدلیہ کی آزادی کی جنگ لڑی ہے، اپنی روح پر زخم کھا کے لڑی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اور جمہوریت کی سربلندی کی لڑائی لڑی ہے، ہمیشہ ہر ڈکٹیٹر سے ہم لڑے ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس مقدمے کا پاکستان کے سیاسی مستقبل اور جمہوریت کی نمو سے گہرا تعلق ہے، اور صرف اس مقدمے کا نہیں بلکہ اس کے بعد عمران خان کا مقدمہ بھی پیچھے آ رہا ہے۔ تو یہ بھی سوچنا پڑے گا کہ اس ملک میں اگر پولیٹیشنز جو ہیں ان کو اس طریقے سے ان کے ساتھ ٹریٹمنٹ کیا گیا تو پھر آگے اس ملک کو کون چلائے گا؟ یہ اہم سوال ہے جس پر غور کیا جائے گا۔ مورخ تو کسی کو معاف نہیں کرتا نا جی، ہم تو چپ ہو جائیں گے، ہمارے اوپر ذمہ داریاں ہیں، ہم پابند ہیں بہت ساری چیزوں کے، لیکن جو تاریخ لکھتا ہے مورخ وہ تو پابند نہیں ہوتا، وہ تو ہر چیز کو سامنے لے کے آتا ہے۔ اچھا، اب تک خواجہ صاحب ہوا یہ ہے، جو اب تک ہم نے دیکھا ہے کہ جو گواہان گئے حسین نواز شریف، حسن نواز شریف وغیرہ، یہ گاڑی جاتی ہے باہر، یہ رک جاتے ہیں، پھر یہ لوگ پیدل اندر چل کے جاتے ہیں اور پھر یہ شاید اس بلڈنگ میں جا کے اس جی آئی ٹی کے سامنے پیش ہوتے ہیں۔ محترم وزیر اعظم بھی، کیا ان کی گاڑی باہر رک جائے گی اور وہ پیدل نظر آئیں گے جاتے ہوئے جوڈیشل اکیڈمی کی جانب؟ اور ایک اور بڑی، کیا ایسا ہوگا آپ کے خیال میں؟ نہیں، میرا نہیں خیال کہ جو ایک پروٹوکول ہے اس کے ساتھ جائیں گے، لیکن گاڑی اندر جائے گی یا باہر جائے گی یہ تو ظاہر ہے جنہوں نے بلایا ہوا ہے انہوں نے اپنا فیصلہ کرنا ہے، کیونکہ وہ عمارت جو ہے وہ ان کے کنٹرول میں ہے، تو وہ وہی ڈیسیژن کریں گے جنہوں نے بلایا ہوا ہے۔ اچھا، انہوں نے یہ کہا ہے کہ پرائم منسٹر صاحب آپ دستاویزات ساتھ لے کے آئے ہیں، کچھ آپ کی اطلاع میں ہے کہ کیا پرائم منسٹر صاحب کو دستاویزات لے جا رہے ہیں ساتھ؟ دیکھیں، گزارش یہ ہے، کیس تو میرے خیال میں کوئی کیس ہی نہیں ہے، ایک پولیٹیکل کیس ہے جس کو یہاں تک پہنچا دیا گیا ہے، اور جو ایجنڈا ہمارے مخالفین دھرنوں کے ذریعے ناکام رہے اپنے ایجنڈے کی تکمیل میں، اب وہ عدالتی پلیٹ فارم کے ذریعے ایک کامیابی کا راستہ تلاش کر رہے ہیں۔ لیکن افسوسناک بات یہ ہے کہ جو انویسٹیگیشن ٹیم بنائی گئی ہے اس کے بارے میں ہمارے تحفظات ہر آنے والے دن میں بڑھ رہے ہیں، ہم قانون کے احترام میں وہاں پیش ضرور ہو رہے ہیں، لیکن جی آئی ٹی کے بارے میں ریزرویشنز، آبجیکشنز اور کویسچنز یہ بہت بڑھ گئے ہیں۔ اس کی فارمیشن سے لے کے واٹس ایپ کال کے اوپر اگر جے آئی ٹی کے نام ڈلوائے جائیں تو بھلے عدالت کا ایک اس پہ موقف آ گیا، لیکن ایک فری کے طور پہ ہم اس میں فری کے ہم اس سے مطمئن بالکل بھی نہیں ہیں۔ اور اس کے بعد جو کچھ طارق شفیع صاحب کے ساتھ اور سعید احمد صاحب کے ساتھ ہوا، ایک رویہ جو تھا وہ انویسٹیگیشن کی بجائے انٹیروگیشن شروع کر دی جائے اور فیکٹ فائنڈنگ کی بجائے اگر ایسا کام ہو جیسے مچھلیاں پکڑی جا رہی ہیں کہ کوئی مچھلی تو ہاتھ میں آئے گی، تو یہ بڑی افسوسناک صورتحال ہے۔ اور پھر حسین نواز کی تصویر کو لیک کیا جائے اور مان بھی لیا جائے کہ ہم سے لیک ہوئی ہے، اور یہ نہ بتایا جائے کہ کس نے لیک کی اور جس نے کی ہے اس کے خلاف کیا کارروائی ہوئی ہے۔ اور کورٹ آف لاء میں بھی انہوں نے نام جو ہے وہ نہیں بتایا ہے، اور ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ معزز عدالت جو ہے وہ اس سلسلے میں کیا سٹیپ لیتی ہے۔ ابھی تک تو کوئی سٹیپ ایسا نہیں لیا گیا جس کا قابل ذکر، جس کا ہم ذکر کر کے کہیں کہ ہماری تسلی ہوئی۔ لیکن خواجہ صاحب، اصل حقیقت یہ ہے کہ جے آئی ٹی پہ آپ کے تحفظات اپنی جگہ، جناب حسین نواز شریف کی اپنی تصویر لیک ہونے پر شکایت اپنی جگہ،
جو سماعت ہوئی ہے آج بھی ہوئی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں، ہم بہت فالو کر رہے ہیں. تمام چیز سے لگتا ہے کہ سپریم کورٹ ان تحفظات کے حوالے سے اور اس لیکس کے حوالے سے جو بھی آپ کی شکایت ہے اس سے کوئی امپریس نہیں ہے. وہ نہیں سمجھتی کہ کوئی یہ سنگین بات ہے، بلکہ وہ یہ سمجھتی ہے کہ جے آئی ٹی کے جو الزامات ہیں حکومتی اداروں پر، حکومت پر، وہ زیادہ ویلڈ ہیں. آپ کے تحفظات، آپ کی شکایات، سپریم کورٹ اس سے کوئی متاثر نظر نہیں آ رہی. آنیسٹلی اس وقت تک کی یہ سچویشن ہے. یہ عدالت عظمیٰ ہائیسٹ کورٹ ہے جی، یہ ان کا اپنا استحقاق ہے، تو وہ اپنے استحقاق کے مطابق اور جو مناسب سمجھتے ہیں اس کے مطابق وہ فیصلہ فرمائیں گے. لیکن میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں کامران خان صاحب کہ آپ کے پاس میرا مقدمہ ہو اور میرے مقدمے کے فیصلے سے پہلے ہی آپ میرے بارے میں ریمارکس دے دیں جس کا کوئی ثبوت بھی آپ کے پاس موجود نہیں ہو، تو کیا اس کے بعد آپ کو خود فیصلہ فرما نہیں لینا چاہیے کہ آپ نے میرا مقدمہ سننا ہے یا کس نے میرا مقدمہ سننا ہے؟ اور ایک منتخب حکومت کے بارے میں اگر ایسے الفاظ استعمال کیے جائیں جو بدقسمتی سے جرائم پیشہ لوگوں کے بارے میں استعمال کیے جاتے ہیں، کروڑوں ووٹ لینے والی ایک منتخب حکومت کے بارے میں، تو کیا حکومتوں کی ساکھ نہیں ہوتی؟ اور کیا ملک حکومتوں کی ساکھ کے بغیر چل سکتے ہیں؟ یہ بڑے سیریس سوالات ہیں، اور ان سوالات کا تعلق صرف شریف خاندان کے ساتھ نہیں ہے، اصل میں ان کا تعلق پاکستان کے مستقبل کے ساتھ. تو یہ ایک ایسا مقدمہ جس میں چوری کے کاغذات ہیں، پاناما پیپرز کی کوئی لیگل ویلیو نہیں ہے اور کوئی ویریفائڈ ڈاکومنٹ نہیں ہے. ہمارے مخالفین نے اس مقدمے میں ایک کام کا ثبوت نہیں دیا. خود آنریبل کورٹ نے کہا کہ یہ تو وہ ثبوت ہیں کہ وہ کہا گیا کہ یہ جن کاغذوں میں پکوڑے ڈالے جاتے ہیں وہ ثبوت ہے. اس کے بعد بھی مقدمے کو آگے بڑھایا گیا ہے، تو عدالت بہتر سمجھتی ہوگی، ظاہر ہے قانون کا ہم سے بہت زیادہ ان کو پتہ ہے. لیکن جے آئی ٹی جو ہے اس نے اب یہ جو تازہ ترین اعتراضات کیے ہیں ایس سی سی پی پہ، ایف پی آر پہ اور وزارت قانون پہ، جس کے جواب بھی انہوں نے دے دیے ہیں، تو اب تو یوں لگنے لگا جیسے بدقسمتی سے جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم جو ہے وہ بجائے اس کے کہ فیکٹ فائنڈنگ کرتی وہ خود فریق بنتی چلی جا رہی ہے. اب اس ماحول میں انصاف ملتا ہے، کتنا ملتا ہے، نہیں ملتا ہے، یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے، لیکن کوئی اتنے اچھے حالات ہمیں نظر نہیں آ رہے انصاف کے حوالے سے. آپ کے لہجے میں بہت تشویش بھی ہے، شک بھی ہے. سپریم کورٹ جے آئی ٹی وغیرہ پہ آپ کا کتنا اعتماد ہے ابھی سپریم کورٹ پہ، خاص طور پہ اس معاملے میں 1 سے 10 تک کے اسکیل پہ؟ میں معزز عدالت کا بے پناہ احترام کرتا ہوں اور میری پارٹی اعتماد کی جو صورتحال ہے میں اس پہ تبصرہ نہیں کرنا چاہتا. اس کے اوپر میں کوئی کمنٹس اس وقت دینے کی پوزیشن میں نہیں. اور جے آئی ٹی پہ آپ کے اعتماد کا کیا اسکیل ہے؟ جے آئی ٹی کے 6 میں سے 2 ممبران سے بات شروع ہوئی تھی، پھر خیر سے تیسرے ممبر تک پہنچی، پھر تصویر لیک ہوئی، اس کے بارے میں اطلاعات آنی شروع ہوئی، اور اب خیر سے جے آئی ٹی نے بطور جے آئی ٹی جو انبار لگایا ہے ریاستی اداروں کے خلاف، اور بھی ریاستی ادارے ہیں جو کام کر رہے ہیں، اور سب کو چارج شیٹ کیا ہے اور سبوں نے دلیل کے ساتھ اپنا جواب آنریبل سپریم کورٹ میں جمع کروایا ہے. تو کیا رہ گیا باقی جس پہ اب تبصرہ کریں ہم؟ بتائیے آپ. اتنے محتاط ہوتے نہیں ہیں. خواجہ سعد رفیق آج کافی احتیاط سے کام لینے کی کوشش کر رہے تھے. کمر سے بریک، اس کے بعد ذکر کرتے ہیں ایک اور مقدمہ ہے سپریم کورٹ پہ ہی ہے، اس کا تعلق ہے پی ٹی آئی سے، پاکستان تحریک انصاف سے اور اس کے سربراہ عمران خان سے. اس حوالے سے بھی آج اہم ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، اس پر بات کرتے ہیں، اور اس مقدمے کا تعلق ہوگا براہ راست پی ٹی آئی اور عمران خان کے مستقبل سے. چھوٹے سے وقت کے بعد پاکستان کی سیاست کا ایک اور انتہائی اہم کیس ہے جس کا تعلق پاکستان تحریک انصاف اور اس کے سربراہ عمران خان کے سیاسی مستقبل کے حوالے سے، وہ بھی سپریم کورٹ آف پاکستان میں زیر سماعت ہے. اس کیس کی سماعت جس بینچ کی جو بینچ کر رہی ہے اس کی سربراہی چیف جسٹس آف پاکستان جناب جسٹس میاں ثاقب نثار کر رہے ہیں. الزام یہ ہے عمران خان کے پاس منی ٹریل نہیں ہے اپنی بنی گالا کی اراضی کے حوالے سے. ایک الزام یہ ہے کہ ان کی جو آف شور کمپنی تھی نیازی سروسز لمیٹڈ، وہ بنی گالا کی اراضی کے بعد لنڈن فلیٹ بیچنے
مسئلے کے بعد بھی وجود میں رہی ہے اور اس میں عوامل رہے ہیں اور اس کا پورا ریکارڈ اب تک سامنے نہیں آیا. ایک اور بڑا سنگین الزام یہ ہے کہ ان کی پارٹی نے ممنوعہ ذرائع سے بیرون ملک فنڈ جمع کیا ہے اور وہ ممنوعہ ذرائع وہ ہیں جن میں پاکستان کے قانون کے مطابق ان ذرائع سے فنڈ نہیں لیا جا سکتا. اس میں انڈینز اور دوسرے مشکوک لوگوں کے نام شامل کیے گئے ہیں. آج بھی اس کیس کی سماعت ہوئی ہے. چیف جسٹس جناب میاں ثاقب نثار نے تحریک انصاف کے وکیل انور منصور خان سے استفسار کیا کہ الزام تو یہ بھی ہے کہ عمران خان نے بیرون ملک سے ممنوعہ فنڈ وصول کیا اور اس کا ریکارڈ دکھایا جائے، جبکہ درخواست گزار یہ بھی دعویٰ کرتا ہے کہ عمران خان کا الیکشن کمیشن میں دیا گیا بیان جعلی ہے. حنیف عباسی کے وکیل اکرم شیخ نے تنزیہ کہا کہ لگتا ہے کہ غیر ملکی فنڈز کا یہ ریکارڈ ڈھونڈ نہیں رہے بلکہ تیار کر رہے ہیں. چیف جسٹس جناب میاں ثاقب نثار نے ریمارکس دیے کہ غیر ملکی ریکارڈ ہے اور پرانا ہے، اس لیے ڈھونڈنے میں مشکل ہو رہی ہوگی، دوسرے ملک سے دستاویزات منگانے میں وقت لگتا ہے. اس موقع پر جسٹس فیصل عرب نے الیکشن کمیشن کے وکیل ابراہیم ستی سے استفسار کیا کہ کیا الیکشن کمیشن نے پہلے ایسے معاملے کی تحقیقات کی ہیں، جس پر الیکشن کمیشن کے وکیل نے جواب دیا کہ اس سے پہلے اگر ممنوعہ فنڈز حاصل کرنے کے خلاف کسی کی بھی کوئی درخواست آتی ہے تو کارروائی بھی ہوتی ہے. چیف جسٹس جناب ثاقب نثار نے کیس کی سماعت عید کے بعد تک کے لیے ملتوی کرتے ہوئے ریمارکس دیے کہ روزانہ نئی چیزیں سامنے آ رہی ہیں، جس دن کیس سمجھ میں آ گیا اس دن تاخیر نہیں کریں گے. بہت اہم معاملہ ہے، یہ بھی بہت اہم معاملہ ہے، جیسے کہ پاناما کیس کے حوالے سے GIT کی تحقیقات. اس پہ بات کرنے کے لیے ایک بار پھر ہمارے ساتھ موجود ہے بیرسٹر ڈاکٹر فروغ نسیم. بہت بہت شکریہ بیرسٹر صاحب. بہرحال عمران خان کو، تحریک انصاف کو اپنے جو فورن فنڈنگ کے حوالے سے جو مائنیوٹ ڈیٹیلز ہیں، جو اس کی جو ڈاکیومنٹیشنز ہے، وہ سپریم کورٹ میں جمع کرانی ہوگی، کیونکہ لگتا یہ ہے کہ اب بڑا فوکس ہے. الزام یہ ہے کہ یہ ممنوعہ ذرائع سے فنڈ حاصل کیے گئے ہیں. اب اس کو ثابت کرنا ہوگا پارٹی کو کہ یہ انہوں نے نہیں حاصل کیے بلکہ قانونی ذرائع سے حاصل کیے. جی ایسے ہی ہے، جیسے پاناما کیس میں برڈن آف پروف نواز شریف صاحب پہ تھا، ان کے بچوں پہ تھا، فائنینشیل ٹریل ان کو دینی تھی، تو اسی طرح عمران خان صاحب کو ایک تو فائنینشیل ٹریل اپنے ایسٹس کی دینی ہوگی، اور دوسرا جو یہ اپنے ایک دوسرا الزام لگا ہے جو ان کی پارٹی فنڈنگ کے بارے میں ہے، تو یہاں پر بھی ان کو یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ جہاں جہاں سے پیسے آئے ہیں وہ لیجیٹیمیٹ ذرائع ہیں، کوئی اللیگیلٹی نہیں ہے، کوئی ایسی جگہ سے انہوں نے پیسے نہیں لیے جو ممنوعات ہے. تو میرے خیال میں برڈن آف پروف تو جو نواز شریف صاحب کے لیے تھا یا ہے وہ عمران خان صاحب. اس معاملے میں یہ لگتا ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان ان کی اس دلیل کو نہیں مان رہی، ان کے وکیل کی، کہ ہم نے الیکشن کمیشن میں جمع کرائے تھے 2013 کے الیکشن سے پہلے، جس کی وجہ سے ہمیں بلے کا نشان دیا گیا، گویا کہ ہم پر اعتراض نہیں تھا. وہ چیز یہاں پہ ویلڈ نہیں قرار پا رہی. سپریم کورٹ انسسٹ کر رہی ہے کہ آپ پورا ریکارڈ لے کے آئیں. دیکھیں وہ جو الیکشن کمیشن آف پاکستان میں بھی جتنی انکوائری ہوتی ہے وہ سمری انکوائری ہوتی ہے، اور وہاں کوئی آبجیکشن اگر ریز کیا جاتا ہے اس کا فیصلہ بھی سمرلی ہوتا ہے. تو یہاں پر تو یہ کوئی پوائنٹ یا کوئی گراؤنڈ ہے ہی نہیں کہ اگر ECP میں اگر یہ آبجیکشن نہیں لیا گیا تو سپریم کورٹ نہیں لے سکتی. سپریم کورٹ تو فائنل کورٹ ہے، وہ ہر طرح کا آبجیکشن لے سکتی ہے. ایسا آبجیکشن بھی لے سکتی ہے جو ECP اگر کانشیسلی ڈیسائیڈ بھی کر دے، پھر بھی سپریم کورٹ آف پاکستان اس کی تہہ تک جا سکتی ہے، دیکھ سکتی ہے کہ وہ ویلڈلی ڈیسائیڈ ہوا ہے یا نہیں ہوا. تو یہ کہنا درست نہیں ہے کہ 2013 میں کیونکہ کوئی آبجیکشن نہیں لیا گیا تو لہٰذا اب نہیں لیا جا سکتا. اچھا بیر صاحب یہ بتائیں، جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ کہ سپریم کورٹ میں ظاہر اس بات کی آگاہی ہوگی کہ دو بہت ہی بڑے پاکستان کی سیاست کے پورے مستقبل کے فیصلے ہیں. ایک کا تعلق ہے پاکستان کی حکمراں جماعت کی، پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت کے جو کرتے دھرتے ہیں ان کے مستقبل کا، پاکستان کے وزیر اعظم کے مستقبل کا. ایک جانب دوسری بڑی جماعت تحریک انصاف کے مستقبل کا، اس کے بڑے کے مستقبل کا. اس کے پاکستان کی جمہوریت پہ اور سیاست پہ جو اثرات ہوں گے، سپریم کورٹ کے ذہن میں اس کے جو کانسیکوینسز ہیں، جو اس کے پورے معاملات ہیں، وہ بھی اس سے بھی یہ بھی کنسیڈریشن میں ہوں گے یا صرف بس کتاب کے لحاظ سے فیصلہ ہوگا؟ نہیں، یہ اس کی کوئی کنسیڈریشن نہیں ہے. دیکھیں میں آپ کو ایک پرنسپل آف لا آپ کے سامنے رکھتا ہوں، انگریزی میں ہے، اس کو ترجمہ کرنے کی میں کوشش کرتا ہوں. وہ یہ ہے لیٹ جسٹس بی ڈن دو ہیونز میں فال، یعنی چاہے آسمان گر جائے انصاف ہونا چاہیے. تو عدالت جو ہے وہ بالکل اس میں انٹرسٹڈ نہیں ہے. لیکن فاروق صاحب معاف کیجئے گا، انٹرپٹ کروں گا، ہم اس پاکستان میں ہیں، یہاں پہ ایک چھوٹا سا بھی نہیں گرا، اور عدالتوں نے جو کچھ کیا ہے پچھلے 60-70 سال کے اندر، تو اس ہسٹری میں، اس پس منظر کے لحاظ سے میں نے یہ سوال پوچھا ہے. آئیڈیل بات نہیں کی. میں کامران صاحب میں آپ سے گزارش کروں
کہ جس طرح ہر دور میں ایک نہ ایک ٹرننگ پوائنٹ آتا ہے، یہ پاکستان کی جوڈیشری میں بھی بڑا ایولیوشن ہوا ہے، اور اس کی ایولیوشن کا وقت پہلا تو تھا جب ججز کیس جسٹس اجمل میاں اور جسٹس سعید الزماں وغیرہ نے ڈیسائیڈ کیا تھا، اور اس کے بعد جب ملٹری کورٹ کا ان لوگوں نے فیصلہ کیا، پھر آہستہ آہستہ یہ ڈیولپ کرتا رہا، بیچ میں تھوڑی سی ڈیریلمنٹ ہوئی، لیکن الٹیمیٹلی جو آج کی سپریم کورٹ ہے وہ اسی طرح آئیڈیلسٹکلی فیصلے بھی کرتی ہے، دیکھتی ہے۔ ایک بھی جج ایسا نہیں ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کا جس کے لیے آپ کوئی انگلی بھی اٹھا سکیں، کوئی ہینکی پینکی نہیں ہے۔ میں آپ کو وہاں روز پیش ہوتا ہوں، مجھے پتہ ہے اسپیشلی جو ہماری یہ قیادت ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کی، جس میں جسٹس ثاقب نثار صاحب چیف جسٹس ہیں، آصف سعید کھوسہ صاحب جج صاحب ہیں، اور دوسرے سب کے میں نام اس لیے نہیں لیتا، 2 جو سینئر ججز ہیں ان کے نام لیے، اور سارے ججز وہ آپ سمجھیے کہ ایک سے ایک بڑھ کے ہیں، اور کوئی سوچے بھی نہیں کہ وہ منیور کر سکے گا۔ جو قانوناً فیصلہ ہوگا وہ ہو کے رہے گا، اور انشاءاللہ ہوگا۔ بہت بہت شکریہ بیرسٹر ڈاکٹر فروغ نسیم ہمارے ساتھ تھے۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے۔ کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ۔ کل تک کے لیے کامران خان کو اجازت۔ اللہ حافظ و ناصر۔